सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहीं कैसे मिजाज हैं? मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिलीज़ को भी देखने की तलक़ीन कर रहे होंगे। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, ऑफ कोर्स सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम हमेशा की तरह गंभीर है, बिज़ी है और बहुत कुछ है, और एक मुलाकात भी शामिल की है हमने आप तमाम लोगों के लिए। सबसे पहले आप तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक हो। माशाल्लाह मसाजिद में बहुत ही गहमा गहमी है, पूरे अमेरिका के अंदर रौनकें हैं, अफ्तार पार्टियां हो रही हैं, लोग मिल रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, ईद की तैयारी हो रही है, चांद रात की तैयारी हो रही है, तो इसमें सफ़ीर पाकिस्तान भी उनके साथ साथ है। आइए देखते हैं कुछ रमज़ान की हाईलाइट और उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही होनहार शख्सियत से, एक बहुत ही मुमताज़ शख्सियत से। आपका दिल खुश होगा कि पाकिस्तानी कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ रमज़ान की हाईलाइट, उसके बाद एक और मुलाकात। बिलहुब्बि तल्क़ाकल बुदूर ज़ाइफ़ अल-अमानी वस्सुरूर। रमज़ान ईमान, रमज़ान ईमान, रमज़ान ईमान है, रमज़ान इस्लाम का ताज है, रमज़ान बरकतों का महीना है, रमज़ान तक़वा है, रमज़ान इबादतों का महीना है, रमज़ान हमें मोहब्बत, क़ुरबानी, इत्तिहाद का दर्द देता है, ईमान में ताज़गी अता करता है। जब भी रमज़ान आता है दुनिया भर में आलम इस्लाम सजदों में, इबादतों में चले जाते हैं। अल्लाह बारी ताला ने इस माह को सबसे आला दर्जा अता किया है। हमारा फ़र्ज़ क्या है? रमज़ान को एक मिसाल बनाकर अपने सफ़ों में यकजहती पैदा करें, नफ़रतों को दूर करें, इख्तलाफात को दूर करें और खुदावंद ताला से दुआ करें, ऐ मेरे रब, मुसलमानों का बोल बाला कर, उनकी हर परेशानियों को दूर कर, खुसूसन पाकिस्तान में होने वाले हालात को दुरुस्तगी की जानिब ले जा, अमन व अमान कायम कर। यही रमज़ान है, ईमान है। सफ़ीर पाकिस्तान आप तमाम लोगों को रमज़ान के मौके पे मुबारकबाद पेश करता है। अल्लाह ताला आपको रोज़े रखने की हिम्मत और हौसला अता करे, इबादतों में आपका वक्त गुजरे और अल्लाह ताला आपके रोज़ों को कबूल भी करे। आमीन। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत को आपसे मुतारिफ़ करा रहा हूँ, उनकी शख्सियत किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। पहले तो वो चेयरमैन हैं अमेरिकन पाकिस्तानी एशिया फोरम के, कई बार कैपिटल हिल पे जा चुके हैं पाकिस्तान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सिलसिले में, और उनका नाम है जनाब डॉक्टर फ़रीद हसन हाशमी। माशाल्लाह अरसे दराज से ये बिज़नेस से मुंसलिक हैं और बाय प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर, अ सर्जन, जीआई सर्जन है ये, और पहले फ्लोरिडा में होते थे। माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने अच्छे काम किए, हॉस्पिटल बनाए वहाँ पे। उसके बाद फिर ये डैलस मुंतकिल हो गए और डैलस में आके इन्होंने देखते ही देखते हेल्थ इंडस्ट्री पे छा गए और माशाल्लाह
اس طریقے سے چھائے کہ اب ان کا نام آگے آگے ہے. کوئی اخبار ہو, کوئی ٹیلی ویژن ہو, ان کا نام ہمیشہ وہاں موجود رہتا ہے. بحثیت انٹرپرنور, ٹیکنوکریٹ آف دا ہیلتھ کیئر انڈسٹری. ان کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس کا نام ہے ٹیکسس جنرل ہاسپٹل. میں اس کا دورہ کر چکا ہوں اور وہ ہاسپٹل 400 بیڈ پہ مشتمل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے اور بھی ہاسپٹل خریدے ہیں. ڈائلسس سینٹر بھی ہیں ان کے, ارجنٹ کیئر کلینک بھی ہیں ان کے, جی آئی سینٹر بھی ہیں. تو ماشاء اللہ ہر لحاظ سے یہ بہت اسٹیبلش ہیں. پھر ان کے تمام بیٹے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بزنس میں شامل ہیں اور آرٹس اینڈ میوزک سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں. ان کی فیملی میں سنگرز بھی ہیں, میوزیشنز بھی ہیں, انٹرپرنور بھی ہیں, ٹیکنوکریٹ بھی ہیں. اور ان کی مسز جو ہیں وہ سابقہ میئر رہ چکی ہیں فلوریڈا میں ایک شہر کی, تو وہ بائی پروفیشن اٹرنی ہے. تو یہ سب ایک پورا خاندان ہے ماشاءاللہ, اور ایک خاندان بہت ترقی یافتہ اور بہت آگے بڑھنے والا خاندان ہے اور پاکستان سے بہت والدانہ محبت رکھتے ہیں. ان کے ایک بھائی ہیں اعجاز ہاشمی, وہ پیرس سٹی کے میئر بھی ہیں, کارڈیالوجسٹ ہیں. تو یہ فیملی ماشاءاللہ ہر لحاظ سے بہت اسٹیبلش اور پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور ایک اعلیٰ نام ہے. آئیے ملاقات کراتا ہوں ڈاکٹر حسن ہاشمی سے, جو ڈاؤ میڈیکل کے گریجویٹ ہیں, از اے پرائڈ آف ڈاؤ میڈیکل کالج ایز ویل. آئیے ملاقات کراتا ہوں آپ کی ڈاکٹر حسن ہاشمی سے. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ. ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان وقار علی خان حاضر خدمت ہے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ. یوں تو آپ نے پروگرام کافی دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں گے میرے پروگرام کے اندر, لیکن اب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پاکستان میں بھی براڈ کاسٹ ہوگا اور وہ پاکستان کے پرنٹ میڈیا میں بھی جائے گا اور امریکہ میں سفیر پاکستان میں بھی براڈ کاسٹ ہوگا اور دوسرے مختلف چینل پہ بھی یہ پروگرام براڈ کاسٹ کیا جائے گا پاکستان بھر میں. اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والوں کو بتائیں کہ جو پاکستان سے امریکہ آئے انہوں نے کتنی محنت سے, لگن سے کام کیا اور ترقی کی راہیں طے کی اور بام عروج پر پہنچے. لیکن وہ پاکستان تو چھوڑ آئے, لیکن پاکستان میں ان کے دل دھڑکتے ہیں, پاکستان کا وطن ہے اور وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ اور پروگریسو کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کی عوام بھی وہی سہولتیں, وہی فیسلٹیز اٹھا سکیں جہاں پہ امریکنس اٹھاتے ہیں جو پاکستانی زندگی کو اچھا انجوائے کر رہے ہیں. اور ان کو یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, آنسو آتے ہیں کہ عوام پاکستان میں بہت لاچار ہے, پریشان ہے. وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ کر نہیں رہی ہے. پاکستان میں سیوک سینس بلڈ کیا جائے, ہیلتھ انڈسٹری بھی ہو تاکہ ہر غریب امیر کو, مڈل کلاس کو جو ہے صحت کی سہولتیں مل سکیں. اور اس سلسلے میں میں مختلف لیڈرشپ سے مل رہا ہوں تاکہ میں ان کا رول بتا سکوں کہ وہ پاکستان سے ایک عام آدمی کی حیثیت سے آئے اور امریکہ نے ان کو کیا کچھ دیا. بات چیت کرتے ہیں جناب ڈاکٹر حسن ہاشمی صاحب سے. السلام علیکم وقار. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ بس بالکل خدا کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ٹائم دیا. لانگ ٹائم اگو آپ سے بات چیت ہوئی تھی, مینی ایئرس اگو, اینڈ آئی انٹرویو اباؤٹ یور پروفیشن. اور آج ایک ایسا موقع ہے کہ میں آج پاکستان کے حوالے سے بات چیت کروں گا, آپ کے پروفیشن کے حوالے سے بات چیت کروں گا. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا خود بھی ذرا تعارف کرائیں کہ کون کون سے ہاسپٹل آپ رن کر رہے ہیں اور کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی پاکستان میں اور پاکستان کیسے آنا ہوا. پاکستان میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں نے اپنے میڈیسن کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں نے امریکہ میں ییل یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہاسپٹلس میں کام کر کے جنرل سرجری کی ریزیڈنسی کی. اس کے بعد میں نے 2 فیلوشپس کی ہارورڈ سے, اور پھر اس کے بعد میں سرجنس کی ٹریننگ اور ٹیچنگ میں انوالو تھا ود دا اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک, اور اس میں فیکلٹی پوزیشن پہ تھا. اور وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے رہے, بہت سارے سرجنس کو ٹرین کیا. فائنلی میں نے فلوریڈا میں پریکٹس شروع کی.
وہاں پر 10-15 سال پریکٹس کرنے کے بعد میں ہم لوگ ٹیکسس موو ہوئے، جہاں پر کہ ہم لوگ ہاسپٹل کے بزنس میں انوالوڈ ہیں اب، اور ٹیکسس جنرل ہاسپٹل کے نام سے ہم ہاسپٹلز رن کرتے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ ٹیکسس جنرل ہاسپٹل گرینڈ پریری ہے، جو کہ ڈیلس کے سبربس میں موجود ہے، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم ایک اچھی کوالٹی آف ہیلتھ کیئر سسٹم یہاں پر امریکہ میں پرووائڈ کریں، اور اس کے جو بھی فائدے پاکستان کو پہنچ سکتے ہیں اس سے پاکستان کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ جو آپ کا ٹیکسس جنرل ہاسپٹل ہے یہ کس نوعیت کا اور کتنا بڑا ہے اور کیا کیا فیسلٹیز اس میں ہیں؟ ٹیکسس جنرل ہاسپٹل ایکیوٹ کیئر ہاسپٹل ہے، جس کا مطلب یہ کہ ہم ہر قسم کی سرجریز، ہر قسم کی ایمرجنسیز، جنرل میڈیکل پرابلمز، پورے فل اسپیکٹرم کے میں جنرل ہاسپٹل کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ایریاز آف ایکسلنس ہیں جس میں کہ بیریٹرک سرجری اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، گیسٹرو انٹیسٹنل ڈیزیزز، نیورولوجیکل ڈیزیز پہ ہم لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایریاز ایسے ہوں جس میں کہ ہم ایک لیڈ انسٹیٹیوشن کریٹ کریں، اور اسی طرف ہم گامزن ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ کا اپنا اتنا تجربہ ہے آپ کی ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں، میں پہلے آپ سے بات کروں گا پاکستان میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے حوالے سے، کیونکہ یہ پاکستان میں بھی دیکھا جائے گا، پڑھا بھی جائے گا وہاں پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک پروفیشنل پرسن کے اور اتنے ذہین اور تجربہ کار شخصیت کی حیثیت سے آپ پاکستان کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور پاکستان میں کیا کیا ایشوز اینڈ پرابلم ہیں جو آپ دیکھتے ہیں؟ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، ان کی انرجیز صحیح طور پہ یوٹیلائز نہیں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان حالات میں ہیں جن میں کہ ہم آج کل موجود ہیں، اور سب کو علم ہے کہ پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ ہیلتھ کیئر کے حساب سے دیکھیں تو بہت انٹیلیجنٹ اور اچھے ڈاکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹمز جو ہیں وہ زیادہ اچھے ڈیولپ نہیں ہو سکیں۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن ہم سب چیز کو ایکسپلین کر دیتے ہیں اس بیسس پہ کہ پاکستان میں غربت زیادہ ہے، شاید اس وجہ سے ہم نہیں کر سک رہے ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم پیشنیٹلی انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کریں، اور ہم اس خیال سے ڈیولپ کریں کہ یہ چیزیں اس لیے ڈیولپ کی جا رہی ہیں کہ ان سے پاکستان کی پروگریس ہوگی، تو ہم بہت بڑے آبجیکٹیوز اچیو کر سکتے ہیں۔ ابھی تک جہاں تک مجھے علم ہے بہت سارے انسٹیٹیوشنز اس بیسس پہ بنتے ہیں کہ کسی انڈیویجول نے کتنی پروگریس کی، اور وہ انڈیویجولزم تھوڑا سا کم ہو جائے اور ذرا پیٹریوٹک نیچر بن جائے تو ہمارے اچیومنٹ بہت بڑھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم کا تعلق ہے، یہ خیال کہ پاکستان کی صرف رورل ایریاز میں ہیلتھ کیئر کی کمی ہے اور وہاں سے اسٹیبلشمنٹ شروع کیا جائے، بہت ساری گورنمنٹس نے ہماری ٹرائی کیا ہے، لیکن اس چیز سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں ہاسپٹلس بنائے جائیں، کلینکس بنائے جائیں، اور ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، اور اس کے ساتھ میں ان کو گورنمنٹ کی اسسٹنس پرووائڈ کی جائے، فورن اسسٹنس پرووائڈ کی جائے، ان لوگوں کی ٹریننگ کروائی جائے باہر کے ملکوں میں جہاں پر کہ وہ ایکسپرٹیز موجود ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ آرگنائزڈ فارم میں ڈیولپ کی جائے۔ اس چیز کی ضرورت ہے، ٹریننگ کروائی جائے باہر کے ملکوں میں جہاں پر کہ وہ ایکسپرٹیز موجود ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ آرگنائزڈ فارم میں ڈیولپ کی جائے۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو دیہی علاقے ہیں، جو ولیجز ہیں، وہاں پہ طبی امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی، وہاں پہ نان ڈاکٹرز آپریشن رن کر رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ کے کلینک تھے وہ بند ہو چکے ہیں۔ جی، یعنی کہ طبی سہولتیں سبرب کی بات تو دوسری ہے، جو ولیجز ہمارے دیہی علاقے ہیں، رورل علاقے ہیں، وہاں تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کوئی فارمولہ آپ دے سکتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، دور دراز کے انٹیریئر علاقے ہیں، تو وہاں پہ صحت کی سہولتیں کیسے وہاں پہنچائی جائیں؟
دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کے گورنمنٹ کے کچھ پیسے خرچ کر کے ایک کلینک بنا دیتے ہیں, لیکن اگر اس میں آپ کسی ڈاکٹر کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے, وہاں پر ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے, اور اتنی والیوم نہیں کریٹ کر سکتے کہ ایک وائبل اینٹی بن سکے, وہ کبھی نہیں چلے گی. گورنمنٹ نے پیسے تو خرچ کیے ہوں گے اس کے اوپر, لیکن وہ چلے گی نہیں. اس کے چلنے کے اب بہت ماڈرن طریقے ہیں. امریکہ میں ہر گاؤں میں آپ کو ہیلتھ کیئر فیسلٹی ایسی نہیں ملے گی کہ ہر جگہ بڑے بڑے ہسپتال بنے ہوئے ہیں اور ہر جگہ ڈاکٹر موجود ہیں, لیکن اب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز اتنے ہو چکے ہیں, اور وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں. اسکائپ, فیس ٹائم, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اویلیبل ہیں, جن کے تھرو مریضوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے, مریضوں کی بات چیت بھی سنی جا سکتی ہے, ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے. فزیکل ایگزامینیشنز کے لیے اور کوآرڈینیشن آف کیئر کے لیے ہیلتھ کیئر اسسٹنٹس پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں ان ایریاز میں, اور اس سے ایکسیس جتنی مل جائے گی آپ کے اپنے ہائی کوالٹی کیئر کی, وہ بہت سگنیفیکنٹ ہوگی. اور ان میں سے جتنے لوگوں کو وہیں لوکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ لوکلی ٹریٹ کریں, جن کو نہیں کر سکتے ہیں ان کو شہر کے بڑے ہسپتالوں میں اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں لانے کی ضرورت ہے. تو وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کا پروویژن زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ ایک بلڈنگ بنا دی جائے جس کو کہ ہم کہیں کہ یہ ہم نے رورل ہیلتھ کلینک بنا دی. رورل ہیلتھ کلینک اگر ایون ان دا فارم آف الیکٹرانک کلینک ہو, جس کو کہ کوئی جسٹ مانیٹر کر رہا ہو, اس پہ بھی چل سکتی ہے, اور وہ اس سے زیادہ اچھی کیئر پرووائڈ کرے گی جو کہ ایک ایسی کلینک بنا دی جائے جس میں کہ آپ کسی ایک ایسے آدمی کو بٹھا دیں جو کہ وہاں ہونا ہی نہیں چاہتا ہے اور کرنا ہی نہیں چاہتا ہے کچھ کام. اور یہی پرابلم ہے کہ اس کی پریکٹیکیلٹیز کو پوری طور پہ اسیس اور اینالائز نہیں کیا گیا ہے. اور انٹینشن سب کا بہت اچھا ہے, انٹینشن ہے کہ ہم رورل ولیجز میں بھی ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں گے اور یہ چیزیں کریں گے, لیکن صرف انٹینشن سے کام نہیں چلتا ہے. You have to look at it from a very practical viewpoint کہ کون جائے گا وہاں پر کلینک میں, اس میں کون بیٹھے گا, کون مریض آئے گا, اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور کیوں نہ وہ چیزیں الیکٹرانکلی کر دی جائیں. اچھا, دیٹس ایکسیلنٹ آئیڈیا. آئی تھنک اس چیز پہ میں نے کافی سوچا تھا کہ یہ ایک آئیڈیا ایسا ہے کہ اکثر وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ جانے سے گھبراتے ہیں. ایک تو ان کا اپنی جان کا بھی خطرہ ہے, کچھ پرابلم ہے, ٹیررزم ہے, اور دور دراز کے علاقے ہیں, وہ اپنے فیملی سے دور جاتے ہیں. تو جو آج کل یہاں پہ جو سلسلہ چل رہا ہے ٹیلی میڈیسن کا, کہ وہاں پہ ایک کمپیوٹر لگا ہو اور اسکرین ہو وہاں پہ, اور ڈاکٹر دور شہر میں بیٹھا ہے, وہاں پہ ایک نرس ہے, وہ ان کی نبض بھی دیکھ رہی ہے, بلڈ پریشر بھی دیکھ رہی ہے, اور ان کو دوائی بھی دی جا رہی ہے. دیکھیں ایسی ہی ہم کلینکس دبئی سے میں لگا رہے ہیں جو کہ جن کی امریکہ سے کنیکٹیویٹی ہوگی, جس میں کہ ایک مریض جو کہ دبئی میں دیکھا جا رہا ہے اس کو ہم کنکرنٹلی اسی وقت امریکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان آور ہاسپٹل, اور اس کیئر کو ہم مانیٹر بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی کویسچنز ہوں گے وہاں پر ڈاکٹر کو تو وہ ہمارے ڈاکٹر سے یہاں پر بھی پوچھ سکتا ہے, تو اسے انفارمیشن مل سکتی ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہی پروگرام پاکستان میں نہ کر سکیں, اور پاکستان میں اس کے لیے ہمیں کولیبریٹو لوگوں کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگوں کی کہ جو دیکھیں بہت سارے ڈاکٹرز ٹرین ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کو جابز کی ضرورت ہے. ایسی کلینکس اگر وہ لگانے کو تیار ہیں تو ہم امریکہ سے ان کا سپرویژن اور کنیکٹیویٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. That's great. That's a very generous from your end. We have 24-hour availability, 24/7 availability of physicians in our emergency rooms, in a lot of places that we would be happy to provide those services to Pakistani clinics. اچھا, آپ یہ کیا رائے ہے پاکستان کی جو میڈیکل پالیسیز ہیں, جو وہاں کا میڈیکل بورڈ ہے, وہاں کے منسٹری آف ہیلتھ ہے, اس میں کافی لوپ ہولس ہیں, کافی لاٹ آف ایشوز ہیں. جیسے ابھی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا تھا, ارتھکویک آیا تھا وہاں پہ, تو لوگ پین میں مطلب وہاں مارفین نہیں دے سکتے وہاں پہ, اور دوسری پین کلر میڈیسن وہاں پہ نہیں موجود جو دی جائے وہاں پہ, اور بہت سی ایسی چیزیں لوپ ہولس ہیں جس سے ہیلتھ انڈسٹری کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے.
دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک صرف ہیلتھ کیئر کی پرابلم نہیں ہے، پاکستان میں ایک جنرل پرابلم ہے کہ ہم ایک بہت ہی آئیڈیلسٹک سوسائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم رولز اور ریگولیشنز کو بہت ڈیفائن کرتے ہیں، پارلیمنٹ سے لے کے عام لوگوں تک مستقل یہ ڈسکشن ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں رول کیا تھا، ریگولیشن کیا تھا، گورنمنٹ نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا، اور بہت جواب دہی ہوتی ہے اس باتوں پہ. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ریکگنائز کریں کہ پاکستان میں کن سسٹمز کی اسٹرینتھ ہے اور کون سی چیزیں کی جا سکتی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کی جا سکتی. اب اگر ہمارا پارلیمنٹ یا ہمارے پولیٹیشنز یا ہماری لیڈرشپ سارے وقت اس چیز میں بزی رہے گی کہ کون سی چیز صحیح تھی، کون سی چیز غلط تھی، کس چیز کا کیا رول تھا، کس چیز کا کیا رول نہیں تھا، ان کا زیادہ تر وقت اسی چیز میں گزر جائے گا. اور اس چیز میں سے ہم لوگوں کو نکلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پریکٹیکلی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف لیڈرشپ کی بات نہیں ہے، یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اسیس کرے کہ اس نے اپنے لیے کیا کچھ کیا. اچھا، اس چیز میں ہمارا ملک کافی ماہر ہو چکا ہے اور وہ ایویڈنٹ ہے کرپشن میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ آپ اور کسی ملک میں اپنا پاسپورٹ جلدی سے بنوانا چاہیں تو بن سکے یا نہ سکے، پاکستان میں اگر آپ صحیح لوگوں کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ایکسٹرا پیسے دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ کا پاسپورٹ فوراً بن سکتا ہے. آپ کو 5 منٹ میں بھی پاسپورٹ مل جائے گا. اور یہ چیز کوئی چھپی دبی چیز نہیں بتا رہا ہوں میں، ہر ایک کو پتا ہے کہ پاکستان میں کام اس طرح ہو جاتے ہیں. ایک لحاظ سے بہت بری بات ہے، لیکن ایک اور طرح سے اگر آپ سوچیں تو یہ ذرا سوچیں کہ یہ ایکچولی ایسی سچویشن ہے کہ کام کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں لیکن ان کے پاس انسینٹیو نہیں ہے. گورنمنٹس دو طرح سے چلتی ہیں، ایک ریگولیشن کے طور پہ کہ آپ سختی سے کام کروائیں، جو کہ ڈکٹیٹرشپس وغیرہ میں ہوتا ہے یا ایون ڈیموکریسیز میں، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انسینٹیوائز کریں لوگوں کو کہ بھئی آپ یہ پروجیکٹ لگائیں گے، ٹھیک ہے گورنمنٹ کے اس محکمے نے اتنے بڑے پروجیکٹ کیے، اتنا بڑا کام کیا، ٹھیک ہے اس میں سے اس پروجیکٹ میں سے آپ ایلوکیٹ کریں فنڈنگ فار ایز اے ریوارڈ ٹو دیٹ ڈپارٹمنٹ، تاکہ نیچے سے اوپر تک لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ رشوت لیں ان کو کوئی ایوارڈ مل سکے فار ڈوئنگ دا ورک دیٹ دے ڈیڈ. چاہے وہ یونیورسٹی لگا رہے ہوں، چاہے ہیلتھ کیئر فیسلٹی لگا رہے ہوں، ان کو ٹیکس ابیٹمنٹس دے دیں، ان کو بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ انسینٹیوائزڈ گورنمنٹ ہو. بالکل صحیح ہے. اور وہ انسینٹیوز ہر واک آف لائف میں ضروری ہے پاکستان میں. وہ انسینٹیوز پاکستان کی عام لوگوں نے اپنے لیے خود کریٹ کر لیے ہیں بائی ورچو آف کرپشن. وہ کرپشن سب ختم ہو جائے گا اگر آپ پراپرلی انسینٹیوائز کر دیں گے لوگوں کو. لوگ کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ محنت سے نہیں کتراتی ہے، لیکن اس چیز سے اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی محنت کر رہا ہے وہ کہیں نہیں پہنچ رہا ہے اور دوسرا آدمی بغیر محنت کے کہیں اور پہنچ گیا. کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جی ہاں، تو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں اوور کم رولز اور ریگولیشن سے نہیں ہوں گی. لوگوں کو بڑی ہوپ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں، اور بہت سارے لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنیں گے کہ پاکستان میں اگر ڈکٹیٹرشپ ہو تو یہ صحیح ہو جائے گا. ایک حد تک صحیح ہے، اگر ہو سکتا ہے ڈکٹیٹرشپ سے صحیح ہو سکے، لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے. آپ لوگوں کو پیسے دے کے کام کرواتے ہیں، اگر اسی چیز کو آپ کنورٹ کر دیں انٹو انسینٹیوز، انٹو پراپر انسینٹیوز وچ آر الائنڈ. ابھی آپ ایک ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے یہ کہیں کہ آپ ایک یہ والا اسکول لگائیں گے، ایک کالج لگائیں گے، اس میں آپ کا انٹرسٹ یہ ہوگا، اور یہ نہیں کہ صرف آپ کے منسٹر کا انٹرسٹ ہوگا، آپ کے پیمون سے لے کے منسٹر تک ہر ایک کو فائدہ ہوگا اگر یہ لگ گیا تو. یہ فائدہ نہیں کہ کسی وقت ایجوکیٹ ہو جائیں گے لوگ، یہ فائدہ کہ آپ کو فائنینشیل بینیفٹ ہوگا اس انسٹیٹیوشن سے. اچھا ٹھیک ہے. فوراً سے آپ کے تمام ادارے کام کرنا شروع کر دیں گے، بیکاز ہمارا وہ سسٹم تیار ہے، استعمال ہو رہا ہے آج کل، بس یہ ہے کہ غلط طور پہ استعمال ہو رہا ہے.
تو اس قسم کے چینجز آنے کی ضرورت ہے پاکستان میں, اور پاکستان میں بالکل ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے. اور یہ سسٹم دیکھیے, پاکستانی جو فورن کنٹریز میں ہیں وہ اچھا خاصا فورن ایکسچینج پاکستان بھیجتے ہیں, اور ان کی انفلوئنس, جی ہاں, اور ان کی انفلوئنسز بھی ہیں ٹو گیٹ مور ایڈ فار پاکستان. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں پروگریس نہیں ہوتی؟ بیکاز غلط جگہ پہ انسینٹیوز موجود ہیں, اور انسینٹیوز کو الائن نہیں کیا گیا ہے. ان تمام انسینٹیوز کو آپ ٹاپ ٹو باٹم اگر الائن کر دیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ پتا ہو کہ اسے فائدہ پہنچے گا اگر ڈیم بن گیا, اگر بجلی آ گئی, اگر پانی لگ گیا, اور یہ ساری چیزیں پرووائڈ ہونے لگی, سب ادارے کام کرنا شروع کر دیں گے. اور وہ کرتے ہیں, کرنے کی کیپیبلٹی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں کام ہوا نا تھا, کراچی میں کام ہوا تھا, اور مارے باندھے سے کام کرنے کی بات نہیں ہے. آپ ان کو یہ انسینٹیو دیں کہ آپ جو کرپشن سے پیسے کھاتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی انکم ہو جائے گی اگر آپ یہ دو تین میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کر دیں, اور ان کو پرسنل فائدہ پہنچے گا اس سے. اچھا, اور یہ بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ آبجیکشن ہوگا. میں یہ ڈسکشن عام لوگوں سے کرتا ہوں, یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو آبجیکشن ہوگا کہ آپ تو پروموٹ کر رہے ہیں, کہ آپ کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ کرپشن نہیں ہے, یہ دنیا میں ہر جگہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو پروسیس ہے ہر جگہ کام کرتا ہے. یہ ہر جگہ کام کرتا ہے, اور پاکستان میں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ پتا ہو کہ دیکھیں یہ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں, ان کی اتنی ریونیوز ہیں, اور اگر ہم پالیسیز ایسی بنائیں گے کہ ان کو ہم روکیں نہیں, ان سے کام کرواتے رہیں, تو یہ بھی چلتے رہیں گے اور ہم بھی چلتے رہیں گے, سب کا کام بنا رہے گا. اور پاکستان میں یہ سسٹم بن چکے ہیں بیکاز آف کرپشن. اس سسٹم کو ہم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ وہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو چینج کر کے, ریگولیٹ کر کے استعمال کیا جائے, تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو اور نئی چیزیں بن سکیں پاکستان. آپ اوورآل کیا اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں, پاکستان کی اوورآل سچویشن کے بارے میں, جو پاکستان کو انٹرنل خطرات ہیں اور بیرونی خطرات ہیں؟ دیکھیے, let us first address domestic issues. اور میں کوئی میجر پولیٹیکل اینالسٹ نہیں ہوں, اور نہ کوئی اکنامسٹ ہوں کہ جو کہ بہت ایجوکیٹڈ اوپینینز دے رہا ہوں پروفیشنل بیسس پہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنے بھی ٹرانسپلانٹڈ پاکستانیز ہیں آل اوور دا ورلڈ, the majority of them have very strong feelings and are very patriotic towards Pakistan. اور وہی فیلنگ مجھ میں بھی ہیں. لیکن اور مختلف بزنسز رن کرنے کے بعد میں یہ بات کلیئرلی ثابت ہوتی ہے کہ آپ جتنا زیادہ سینٹرل کور گورنمنٹ کو بڑھاتے جائیں گے اور جتنا اس کے اوپر ڈپینڈنسی بڑھتی جائے گی, اتنی ہی پروگریس آپ کی سلو ہوگی. اور جتنا آپ اس کو کم کر دیں گے اور جتنی پرائیویٹ انٹرپرائز کو بڑھائیں گے, اتنی پروگریس فاسٹ ہوگی. ابھی آپ کچھ اداروں کو ہینڈ اوور کر دیں انٹو دا پرائیویٹ سیکٹر, اور دیکھیے کتنی پروگریس ہوتی ہے. تو یہ جو خیال ہے کہ پچھلے, اور یہ ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے 60-70 سال کی لیڈرشپس میں, دیکھیے کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں اور اس کو ہم نے لیڈر بنا دیا. بالکل, سب یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو میں بڑھانا چاہتا ہوں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, سب اچھی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایکچولی ہوا کیا ہے؟ ہماری ایک انٹرنیشنل ایئر لائن تھی, اس کی بری حالت ہے, ریلویز ختم ہو چکی ہیں, ایجوکیشن سسٹم ویک ہے, پبلک سیفٹی ختم ہو چکی ہے, اور ہیلتھ کیئر تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے. اس سب کی بلیم نہ تو ہم عام آدمی کو دے سکتے ہیں نہ لیڈرشپ کو دے سکتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کو ضرور دے سکتے ہیں کہ ہر ایک یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کوئی اور آ کے کچھ کر دے گا جس سے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب اس وقت ٹھیک ہوگا جب ہم سب مل کے یہ ریزالو کریں گے کہ ان چیزوں کو ہمیں اپنی رائٹ میں ٹھیک کرنا ہے, اور ہماری ڈیپینڈنس کسی لیڈر پہ نہیں ہوگی, اور ہماری گورنمنٹ ہم اس کو شرنک کر کے بالکل چھوٹا کر دیں گے, تاکہ
اگین تاکہ پرائیویٹ انٹرپرائز بڑھ سکے, لوگ اپنے انسینٹیوز کی بیسس پہ کام کریں, اور پاکستان ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہو کہ اس سے زیادہ اچھی جگہ رہنے کی کہیں نہیں ہو. ایون ٹرانسپلانٹڈ پاکستانیز واپس آ جائیں گے, اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. تو پاکستان میں جس ٹائپ کے ریولیوشن کی ضرورت ہے وہ ریولیوشن گورنمنٹل ریولیوشن نہیں ہے. پاکستان میں جس ریولیوشن کی ضرورت ہے وہ کانسیپچول ریولیوشن کی ضرورت ہے. کانسیپٹ بدلنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہم گورن کرتے ہیں اور جس طرح سے لوگ کام کرتے ہیں اس میں چینج آنے کی ضرورت ہے. اور وہ چینج صرف اس وقت آئے گا جبکہ لوگوں کو اس بات پہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا کہ ان کی ایفرٹس کا انہیں ریوارڈ ملے گا. اور وہ آپ صرف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ انٹرپرائزز کو ڈیولپ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ میں حنفی ہوں, یہ حنبلی ہے, یہ شافعی ہے, یہ جماعت اسلامی کا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہ طالبان پاکستان ہے, یہ طالبان افغانستان ہے, یہ جنگلی گروپ ہے, یہ لشکر گروپ ہے, یہ طیبہ گروپ ہے. یہ اتنے گروپ بن کے انہوں نے اپنی الگ ٹولیاں بنا لی ہیں. کوئی ایک پاکستان تو ہے نہیں, ایک نیشنلزم پاکستان میں تو ہے نہیں. لیکن دیکھیں یہ وہ کون لوگ ہوں گے جو عوام کے مائنڈ کو تبدیل کریں گے یا ان کو ایجوکیٹ کریں گے کسی طریقے سے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اور ہم کہاں ہیں, ہمارے رائٹس اور ہمارے حقوق کیا ہیں. یہ وقار بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ اس میں آئی تھنک دوسرے ملکوں میں رہتے ہوئے میڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا. اور ہم نے تھوڑی سی ایک دفعہ بات کی ہے فار اے پبلک براڈ کاسٹنگ سسٹم اور پبلک ٹیلی کاسٹنگ سسٹم. اس کی بہت ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے کہ ایک نیشنلسٹک میڈیا ہو جو کہ عام پاکستانی کو یہ انفارم کر سکے کہ عام دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کی بہتری کن چیزوں میں ہے, اور انہی ایشوز کو دوسرے ملک کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں جو کہ آج پاکستان کے سامنے اور سکسیسفلی ڈیل کر رہے ہیں, یا ہسٹوریکلی دوسرے ملکوں نے کس طرح سے ڈیل کیا ہے. وہ صرف میڈیا کے تھرو کیا جا سکتا ہے اور پبلک براڈ کاسٹنگ سسٹمز کے تھرو کیا جا سکتا ہے. اب تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے, جہاں تک کہ آپ کا پروگرام دنیا میں کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو سوشل میڈیا, انٹرنیٹ ہے, ویب ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک مائنڈ بھی چاہیے. دیکھیں نا, ایک ٹیلی ویژن میں نیٹ ورک رن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرا ایجنڈا اور میری پالیسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف جاتی ہے, میرے ان سے وابط ہے, میں ان کے ایجنڈے کو فورس کر رہا ہوں. ایک دوسرا چینل ہے, اس کا ایجنڈا حکومت کے ساتھ ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ہے. ایک تیسرا چینل ہے, اس کا ایجنڈا ایکسٹریمسٹ کے ساتھ ہے. تو عوام کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, سب اپنے اپنے ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں اور سب اپنے سروائیول میں لگے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. اسی لیے ایک کمپلیٹلی نان بائسڈ فورن بیسڈ گروپ چاہیے جو کہ پاکستان کی اچھائی چاہتا ہو, اور وہی ایک کور گروپ ہو جو کہ اس چیز کو رن کر رہا ہو, اور وہ ہر ایک کو موقع دے کہ وہ آ کے اپنا ویوز بتا سکیں, لیکن اس کے ساتھ میں یہ چیز بالکل کلیئر ہو کہ یہ کسی ایک صوبے کی پارٹی نہیں ہے, یہ ایک کسی ریلیجس گروپ کی باعث نہیں ہے اس میں, بلکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں پورے دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, حالانکہ یورپ, افریقہ, مڈل ایسٹ, فار ایسٹ, پیسیفک ریم میں بڑے بڑے پاکستانی آباد ہیں اور بہت اچھے اچھے کام کریں. لیکن کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں, آپ بھی امریکہ میں رہتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں پاکستانی کا کردار بہت بہتر ہے, اعلیٰ ہے, اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, انٹرپرنور ہیں, سائنٹسٹ ہیں, انوویٹرس ہیں. تو جس میں نے دیکھا کہ پاکستان کسی حد تک ناکام رہی ہے ان ریسورسز کو ٹیپ کرنے میں یا ان کو یوٹیلائز کرنے میں. یا تو اس کی آڑے ریڈ ٹیپ آتا ہے یا جو ہے بیوروکریسی آتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ both bureaucracy and red tapeism go hand in hand. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے کہ تھوڑا بہت پریونٹ کیا ہوا ہے عام پاکستانی کو ان لوگوں کو ایکسیس کرنے میں. کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ بہت سارے پاکستانی ہم میں سے جو کہ دوسرے ملکوں میں آ کے آباد ہوئے وہ اپنی آرام اور آسائش میں یہ چیز بھول گئے کہ پاکستان کہاں رہ گیا. لیکن عام طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا, آپ تو ملتے ہی رہتے ہیں سارے پاکستانیوں سے, ہر پاکستانی جو کہ آپ کو نظر آئے گا ان اینی واک آف لائف, اگر اس سے پاکستان کے بارے میں اس کی فیلنگز پوچھیں تو وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہے, باہر رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کرنے کو تیار ہے. اور ان ریسورسز کو تھرو سم آف دیز میڈیا چینل جو کہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں اس کے تھرو ٹیپ کیا جا سکتا ہے. Liberty Law Firm, Immigration Law Services. We can help with U.S. immigration law, non-immigrant work visas, student F visas, green cards, work permits, asylum and refugee status, family immigration visas, fiancé-spouse K1 and K3 visas, deportation and removal, U.S. citizenship and naturalization, prosecutorial discretion, deferred entry of dreamers, new waiver policy, and what to do if picked up by immigration. For more information, please call 909-576-6962 or 909-489-2289. Law offices of Pooja Patel, Esquire. ناظرین تو وقت ہوا آپ کے مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل. ناظرین لوکل گلوبل میں ہم مختلف شہروں سے رپورٹس لے کر آتے ہیں اور آپ تک اس کو بہم پہنچاتے ہیں. اگر آپ کے بھی شہر میں کچھ ہنگامہ, کچھ پروگرام, کچھ ایونٹ, تقریبات ہو رہی ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں. اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں تمام ان خواتین سے کہ جو فیس بک کی فوٹوگرافی کرتی ہیں, اکثر خواتین ہیں وہ جاتی ہیں شہر میں اور دے ٹیک لاٹ آف فوٹوز فار دا فیس بک. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی فیس بک کی فوٹوگراف بھیجیں, اس کے ساتھ ہمیں سٹوری بھیجیں کہ یہ کہاں آپ نے فوٹوگراف لیے اور کیا تقریب تھی, تو ہم آپ کے نام کے ساتھ ان فوٹو کا سلائڈ شو اپنے پروگرام میں دکھائیں گے. اور جو سب سے بہترین فوٹو شوٹ ہوگا اس کو ہم ایک انعام بھی دیں گے, یعنی کہ ایک ٹکٹ ہوگا ٹریولنگ کا, مے بی یورپ, مے بی پاکستان اور مے بی اینی ادر پلیس. تو پارٹیسپیٹ کریں اپنے فیس بک فوٹوگراف کے ساتھ, اپنے نام کے ساتھ, تقریب کا نام, اپنا نام, کہاں, جگہ, مقام, سب اس میں شامل کریں. اس کے علاوہ ناظرین آپ کے شہر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے تو ہم سے رابطہ قائم کریں. اور ہاں, اب 14 اگست کی بھی تیاری شروع ہو گئی ہے, زبردست تیاری ہو رہی ہے. ایل اے میں بھی 9 اگست کو بہت بڑا پروگرام ہے اسٹیپل سینٹر کے سامنے, جس میں پاکستان ڈے پریڈ اور پاکستان فیسٹیول ہوگا اور جواد اس میں نغمہ سرا ہوں گے. ناظرین اس کے علاوہ آف کورس بالنگ بروک میں 23 اگست کو بہت شاندار پاکستان ڈے منایا جا رہا ہے. طلعت رشید صاحب اس کے روئے رواں ہیں, تو یاد رکھیے 23 اگست بالنگ بروک میں بہت اچھا پروگرام ہے. اس کے علاوہ ہیوسٹن, نیو یارک, ہر جگہ تیاری ہے. سال اپنا کا پروگرام جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہا ہے, اپنا کنونشن, اپنی سمر میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میں اس بار جو تھیم ہے وہ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ لاس اینجلس میں ہونے والا جو پروگرام تھا اسپرنگ میٹنگ, وہ نہایت ہی کامیاب ترین رہا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انصار رضوی, نمائندہ سفیر پاکستان شکاگو. اس وقت میرے ساتھ سعدیہ عقیلی صاحبہ موجود ہیں جو کہ معروف آرٹسٹ ہیں, اور یہاں پاکستان قونصلیٹ میں مختلف فن پاروں کی آج جو نمائش جاری ہے,
آئیے ان سے ان کے بارے میں تاثرات پوچھتے ہیں. بہت شکریہ انصار صاحب. یہ پاکستانی امریکن آرٹسٹ کی ایگزیبیشن لگائی ہے یہاں پہ اس لیے کہ ہمارے جو بھی مہمان کونسلیٹ میں آتے ہیں ان کے لیے ایک خاص قسم کی کانورسیشن کی ایک خاص کھڑکی کھلتی ہے جب آرٹ دیکھتے ہیں اور یہاں کے مصوروں کی خصوصیت دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح ان لوگوں نے یہاں پہ آرٹ کی تعلیم حاصل کی اور یہاں کے ایگزیبٹس اور شوز میں پوری طرح سے حصہ لیتے ہیں یہاں کے آرٹسٹ. اس وقت میرے ساتھ ظفر ملک صاحب موجود ہیں اور سعدیہ عقیلی اور سمینہ ملک صاحبہ جن کے فن پاروں کی نمائش آج پاکستان کونسلیٹ میں جاری ہے. آئے ان سے ان کے تاثرات پوچھتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ انصاری صاحب. یہ بہت ہی اس کا سارا ایکچولی صلہ جو ہے وہ سعدیہ کو جاتا ہے بیکاز سعدیہ نے پہلے یہ آئیڈیا موٹ کیا اور فیصل صاحب نے اگری کیا. میں پہلی دفعہ آیا ہوں جب سعدیہ کیوریٹ کر چکی تھی تو میں نہیں آیا اس کے بعد. پہلی دفعہ آیا ہوں اور میں بہت حیران ہوں کہ کیسے آرٹ نے کتنا ڈفرینس کر دیا ہے. جو سعدیہ پہلے کہہ رہی تھیں کہ یہ کنورسیشن پیسز ہیں, جب بھی کوئی وزٹر پاکستان کے لیے آئے گا تو وہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایک سافٹ ویئر امیج. جی شکریہ بہت بہت انتظار صاحب. پہلے تو آپ کے انصار صاحب آپ کے آنے کا اور اس کو کور کرنے کا. آج ایک تاریخی دن تھا جس میں شکاگو لینڈ چیمبر آف کامرس, کونسل جنرل آف پاکستان, ورلڈ بزنس شکاگو اور شکاگو لاہور سسٹر سٹی نے امبیسڈر کے ساتھ ایک بہت اچھی تقریب کی جس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کے بزنسز اور بزنس کے سے جو تعلق رکھتے ہیں لیڈرز ان کو بلایا جائے اور انہیں پاکستان سے آشناس کرایا جائے اور انہیں روشناس کرایا جائے پاکستان میں جو اپرچونیٹیز ہیں انویسٹمنٹ کی, اور جس سے کہ تمام لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. ماسٹر جیلانی کا یہ بہت کامیاب دورہ تھا اور انشاءاللہ یہ ایک ریگولر پیٹرن ہوگا جس پہ ہم لوگ کام کریں گے. We've been very fortunate. On the 23rd of March, we had a display of Pakistani art, and of course, Sadia, Nabila, and Zafar Saab said that let's use the premises, the beautiful premises that we have to project the work of dynamic Pakistani artists based in, and we took that offer, and thank you much. And this is all in a collective effort led by Sadia. I would especially like to I was talking to Sadia a short while ago that we have a good stories to tell about the state in Pakistan, and one of the ambassadors, Ambassador Cameron Munter, who recently came back about 6 to 8 months ago, his wife Merlene, she is absolutely sold out to Pakistan, and Merlene has now devoted almost every minute of her life in projecting a positive image of Pakistan in the US. She is based in California, but what she has now planned is that she is inviting a large number of Pakistani artists to come and visit. In the initial phase, we will have about 5 or 6 prominent Pakistani artists from Pakistan, and with their artwork of the kind exactly that is displayed here, and then that would travel to various parts of in the US. I think that's as I mentioned earlier, and as I was talking to Sadia a while ago, that this is the way to communicate, this is the way to project yourself. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک تو میں سب سے پہلے بتانا یہ چاہوں گا کہ یو ایس اور پاکستان کے تعلقات بہت ہی بہتری کی طرف گامزن ہیں. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا جب یہاں پہ اکتوبر میں دورہ ہوا تھا اور ان کی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ ہوئی تھی, اور اس کے بعد سے ایک بہت ہی ایک پازیٹیو انٹریکشن جاری ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 5 ورکنگ گروپ بھی بنائے ہیں اور اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی وہ بھی ریوائیو ہو چکا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک اکنامک اینڈ فائنینس گروپ کی میٹنگ ہوئی تھی جس کے لیے فائنینس منسٹر اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے تھے. تو مجھے اس بات سے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تعلقات کے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک یہاں پہ جو پاکستان کی حکومت کے اوپر اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور پاکستان کے اوپر وہ جو کانفیڈنس ہے وہ کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر بزنس کمیونٹی کا بہت انٹرسٹ ہے پاکستان کی جانب,
वॉशिंगटन में भी बिज़नेस कम्युनिटी बहुत इंटरेस्टेड है, वो पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी नज़र से देख रहे हैं। और यहाँ पे आज शिकागो में आके भी मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा जो पाकिस्तान की जो जिस तरीके से माशी तरक्की हो रही है उसको लोग बहुत कदर की निगाह से देख रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि ये सफ़ीर पाकिस्तान प्रोग्राम जो आपने शुरू किया है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और इसके लिए मैं वक़ार अली ख़ान साहब और आप सब लोग इस दाद के मुस्तहिक हैं। और इससे ना सिर्फ ये कि यहाँ पर सफ़ीर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत ना सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले जो कोई 1.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनकी जो यहाँ पे जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर नज़र आती है, बल्कि जो पाकिस्तान की जो अच्छी प्रोजेक्शन करने में भी सफ़ीर पाकिस्तान एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। Well, Chicago and Lahore have been sister cities since 2007. I'm the liaison with Chicago Sister Cities International for the Lahore Committee, which is a group of volunteers who are influential members of their community here in Chicago. Chicago has a very large and prominent Pakistani community, and we've had the privilege of working together with them for the last 4 years to implement programs which increase our ties and with Lahore and with Pakistan as a whole. Some of the programs that we've done include arts and culture programs, art openings showcasing artists' work from Pakistan and from the United States. जश्न आज़ादी मुबारक हो। Are you ready? पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तीसरी बार फखरी और शानदार पेशकश दी पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे परेड 9 अगस्त बरोज हफ्ता स्टेपल सेंटर के सामने 5 से 7 बजे तक भरपूर पाकिस्तान डे परेड डाउनटाउन के बीचों बीच स्टेपल सेंटर के सामने। इस बार मशहूर फिल्म स्टार, सुपरस्टार, क्रिकेटर्स, मारूफ टीवी एंकर्स शिरकत करेंगे। खूबसूरत रंग बिरंग फ्लोट, मार्चिंग बैंड, परेड में शामिल LAPD, शेरिफ डिपार्टमेंट, मेयर्स, कांग्रेसमैन, काउंसिलमैन बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। बच्चों के लिए खुसूसी चूचू ट्रेन और बहुत सारे इनामात। जश्न आज़ादी के मेले के साथ स्टेपल सेंटर के सामने 5 से 7 बजे तक भरपूर पाकिस्तान डे परेड। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इसको कामयाब बनाइए। फॉर एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, डोनेशन, बूथ, बैनर्स के लिए आज ही कॉल करें। Liberty Law Firm, Immigration Law Services. We can help with U.S. immigration law, non-immigrant work visas, student F visas, green cards work permits, asylum and refugee status, family immigration visas, fiancé spouse K1 and K3 visas, deportation and removal, U.S. citizenship and naturalization, prosecutorial discretion, deferred entry of dreamers, new waiver policy, and what to do if picked up by immigration. For more information, please call 909-576-6962 or 909-489-2289. Law offices of Pooja Patel, Esquire. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। और आप चाहते हैं कि आपके ऐड, आपके इश्तिहारात, आपके स्पॉन्सरशिप हमारे प्रोग्राम में चले, क्रॉल डालें, हमसे रब्ता कायम करें। दिस इज़ द बेस्ट मार्केटिंग टूल। इट्स ए वन एंड ओनली टारगेटेड ऑडियंस प्रोग्राम इन होल अमेरिका। तो नाज़रीन, ये रहा आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान। आप लिया चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।